प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो बरकत टीवी वॉच करते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। और प्लीज़ यू कीप ऑन वाचिंग बरकत टीवी एंड आई बिलीव दिस चैनल इज़ गोना बी ब्रिंगिंग मैनी मैनी ब्लेसिंग्स टू यू। गॉड ब्लेस यू। सो आज हम देख रहे हैं कि हमें क्यों दुआ करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर हम देखेंगे कि जो दुआ है वो बहुत ही ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि लोग नजात पाएं। जब हम पहला तिमोथियुस 2 की 1 से 4 आयत जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि आई एग्जॉर्ट देयरफॉर that first of all supplication, prayers, intercession and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So very special message. First of all, I want to clear what is the message of the truth. The message of the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ is the message of the truth. There is no other truth other than the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, the Son of the living God, who died on the cross, buried and risen after 3 days. 2 times I have a chance to visit Israel, and I also have a chance to go right inside the tomb where the body of Jesus Christ was laid, and I saw it is empty. Many people, they go and visit the tombs of the founders of their religions. And what they find over there? Their bones are still in their tombs. But the amazing thing about Jesus Christ, the place where he was buried, that place, that tomb is sitting empty. And by the way, that tomb where the body of Jesus Christ was laid, it was not built for Jesus, it was built for Joseph Arimathea. I would say it was a borrowed tomb where the body of Jesus Christ was laid. And when you borrow something, what you do? You give it back. So Jesus didn't need that tomb forever. He was risen after 3 days. And he is the only way to heaven, because he said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to Father except through me. So as I said, many people from different religions, they're going to the places where their founders were born, their founders were buried, and they're still visiting their tombs, and they still find them there inside their tomb. But the tomb where Jesus Christ, his body was laid, that tomb is sitting empty. He is no more dead. He is risen. Praise God, because he said, behold, I was dead, but I live forevermore. When Jesus Christ is coming back, he is not going to die. Some people, they say, when Jesus Christ will come back, he is going to die. No, Jesus Christ died once, 2,000 years ago. He was buried and risen after 3 days. And he is the way to heaven. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. So अभी हम इंग्लिश में बात कर रहे थे कि यीशु मसीह जो सच्चाई है, दी सच्चाई, सिर्फ और सिर्फ वो ही सच्चाई है, उसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता।
2 دفعہ مجھے اور میرے خاندان کو یہ موقع ملا کہ ہم اسرائیل میں جا سکیں، اس جگہ پر جہاں یسوع مسیح پیدا ہوا، جہاں یسوع مسیح نے منادی کی، جہاں یسوع مسیح نے بڑے معجزات کیے، اور یہاں یسوع مسیح صلیب پر لٹکایا گیا، اور وہ جگہ بھی جہاں یسوع مسیح کو دفنایا گیا۔ اور میں نے دیکھا دونوں دفعہ کہ وہ جو قبر ہے وہ خالی ہے، اس میں یسوع کی لاش نہیں ہے، نہ یسوع کی ہڈیاں، وہ خالی پڑی ہے، وہ قبر نہیں ہے، اس کو وہ جو پتھر تھا اوپر نہیں ہے، اس کے آگے نہیں ہے، وہ خالی پڑی ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا، پریز گاڈ۔ اور یسوع مسیح نے خود کہا میں مر گیا تھا اور اب عبدالآباد زندہ ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بہت سارے جو مذاہب ہیں ان کے جو نبی اور پیغمبر ہیں وہ پیدا ہوئے، وہ آئے اس دنیا میں اور مر گئے، اور ابھی وہ اپنی قبروں میں ہیں، لیکن یسوع مسیح ایک ایسا واحد شخصیت ہے جو اس دنیا میں آئے، انہوں نے منادی کی، معجزے کیے، صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے چڑھ گئے اور مر گئے اور دفن ہوئے، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور وہی شخص جو ہے یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور یسوع مسیح وہی شخصیت ہے، وہ یہ حق رکھتی ہے کہ جو کہہ سکے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح کے بغیر زندگی نہیں ہے، یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے، یسوع مسیح کے بغیر کوئی شادمانی نہیں ہے، یسوع مسیح کے بغیر آپ آسمان پر نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہمیں سچائی کو جاننا ہے، اور سچائی جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے ملتی ہے، اور کہیں اور جگہ سے ہمیں سچائی نہیں مل سکتی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ for this is a good and acceptable in the sight of God our Savior، کہ یہ اچھی بات ہے، یہ پسندیدہ بات ہے ہمارے خدا کے نزدیک کہ سب لوگ جو ہیں وہ نجات پائیں، اور جو سچائی کا جو علم ہے ان کو ملے۔ سچائی کا علم کہاں سے ملے گا؟ یسوع مسیح سے۔ یسوع مسیح سچائی ہے اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میرے عزیز بہن، اگر آپ اور سچائی جانتے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کون شخص تھا جو یسوع مسیح کی طرح پیدا ہوا؟ کیا دنیا میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو یسوع مسیح کی طرح پیدا ہوا ہو، بغیر باپ کے، کنواری مریم سے پیدا ہوا ہو؟ کیا کوئی بھی ایسا شخص تھا جس نے ایسے معجزات کیے جو یسوع مسیح نے معجزات کیے؟ یسوع مسیح پانی پر چلا، یسوع مسیح نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے 5000 جو مرد تھے اور اس کے علاوہ جو عورتیں اور بچے تھے، میرے خیال 20-30 ہزار کے قریب لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اندھوں کی آنکھیں کھولی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا۔ اور جب وہ صلیب پر بھی تھے تو پہلا جو لفظ ان کے منہ سے نکلا وہ کیا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کسی شخص نے کبھی ایسی بات کہی ہو کہ بڑے دکھ میں ہو، صلیب پر لٹکا ہو، اور پھر بھی کہہ رہا ہو کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں؟ اور جب اس کو پکڑنے آئے باغ گتسمنی میں، تو حالانکہ اس کا ایک شاگرد تھا پطرس نے کیا کیا؟ پطرس نے تلوار لی، جو کاہن کا جو نوکر تھا، سردار کاہن کا نوکر، اس کا کان اڑا دیا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ پطرس اپنی جو تلوار ہے میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے تلوار سے ہی قتل ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس کے کان کو پھر ٹھیک کر دیا۔ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، صلیب پر لٹکانے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر بھی وہ رحم دکھاتا ہے، مدد کرتا ہے، پیار دکھاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی ہے ایسا شخص یسوع مسیح کی مانند؟ کوئی شخص نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی نبی، کوئی پیغمبر یسوع مسیح کی طرح نہ آیا ہے، نہ آئے گا، اور نہ ہے یسوع مسیح کی مانند۔
اور سب سے جو اہم بات ہے وہ مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی لیے یسوع مسیح واحد سچائی ہے، واحد ذریعہ ہے۔ اور آپ اگر آسمان پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ یسوع مسیح کو کہنا ہے کہ اے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے لیے انسان بن گیا، تو میرے لیے اس دنیا میں آ گیا، تو نے میرے لیے اپنے جوہ و جلال کو، عظمت، شان و شوکت کو، تخت و تاج کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا۔ تو میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، تو نے میرے لیے دکھ سہا، تو نے میرے لیے مار کھائی، تو میرے لیے دفن ہوا، تیسرے دن میرے لیے مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ میں تیرے یسوع نام کے سبب سے نجات پاؤں۔ اور بائبل مقدس میں بھی یہ لکھا ہے کہ آسمان کے تلے، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، اور وہ نام کیا ہے؟ یسوع نام ہے۔ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اگر آپ کسی مغالطہ میں ہیں، آپ کسی غلط فہمی میں ہیں، تو آپ پلیز ان نمبرز کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ We will be very happy to answer your questions and we will show you that Jesus Christ is the only way to heaven. Why? Because Jesus is different than anybody who has ever lived on the face of the earth. یسوع مسیح جو ہے ہر اس شخص سے مختلف ہے جو کبھی بھی اس دنیا میں آیا تھا، آئے گا۔ یسوع مسیح کی مانند کوئی بھی نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا۔ اس لیے خداوند یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں۔ یسوع نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم سے کیا مراد ہے؟ وہ جو لفظی مطلب ہے اس کا مطلب ہے انسان کا بیٹا، لیکن جو اس کا تشریح، اس کی انٹرپریٹیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از دا ریپریزینٹیو فار دا مین کائنڈ۔ وہ انسان کی نمائندگی کے لیے اس دنیا میں آیا، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا انسان کے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے عزیز بہن، عزیز بھائی، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی واحد آسمان پر جانے کا راستہ ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ دعا ہے کہ جب آپ یہ پیغام سن رہے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو چھوئے اور آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کی آنکھیں کھولے، تاکہ آپ ہر اس بندھن سے، ہر اس غلط تعلیم سے جو آپ نے سیکھی ہے، جس میں آپ ہیں، اس سے آزاد ہو کر یسوع مسیح کی بادشاہی میں آ سکیں۔ کیونکہ وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو میرے پاس آ۔ کیوں ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے خدا نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ کسی فرشتے کو، کسی اور چیز کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا نہیں کیا۔ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ ہم خدا کے خادم ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ سے آپ کو نوکر نہیں کہوں گا، بلکہ میں آپ کو اپنے دوست کہوں گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے عزیزوں کے لیے جو ابھی تک گناہ میں ہیں دعا کرنی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند ایک یا میں بھی ایک ہوتا ہے، ایک یا دو لوگ کسی خاندان میں بھی جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ابھی تک
یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، I know how you will feel if you are the only one who is saved, who is a born again, who is a child of God, and the rest of your family members are still lost. You know what is going to happen after they die, if they will not accept Jesus Christ. There are only two places after somebody dies. One is called heaven and the second is called hell. And the people, those who will accept Jesus Christ to be their Lord and Savior, they will go to heaven. And the rest of them, those who will reject the message of the gospel, those who will reject Jesus Christ, they're going to end up in hell. So میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے دکھ کو، آپ کے بوجھ کو. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ توبہ کریں، نجات پائیں. تو آج ہم خاص طور پر اس حوالہ سے دیکھیں گے کہ ہم ان کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں بوجھ کے ساتھ. تو جو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، پریئر اینڈ فاسٹ. پچھلے پروگرام میں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے بیٹے کو اس کے شاگردوں کے پاس، یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس لایا تاکہ وہ بدرو کو جو اس کو پانی میں گراتی تھی، آگ میں گراتی تھی، اس کو مرگی تھی، وہ اس کو نکال سکے، لیکن وہ اس کو نکال نہ سکے. لیکن پھر علیحدگی میں شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ ہم اس بدرو کو کیوں نہ نکال سکتے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے ایمان کی کمی سے. لیکن پھر ایک اور بات وہاں پر لکھی ہے کہ یہ جو قسم ہے، یہ بدروؤں کی قسمیں ہیں. یہ جو قسم ہے وہ دعا روزے کے بغیر نہیں جاتی. تو اس لیے پلیز انڈرسٹینڈ، we need to understand that many times when we are praying for the lost people, the people those who are in our family, we feel like that we just praying and our prayers are just hitting the ceiling and coming back on our heads, and our prayers are not going anywhere. I know, I have that experience. But now I know how to see, how you can go before the throne of God, how you can see the heaven be open, how your prayer can be answered. This is so important. مجھے اب جا کر پتہ چلا کہ کیسے ہم نے دعا کرنی ہے، کیسے آسمان کھلتا ہے، کیسے آپ کی دعا جو خدا کے تخت کے سامنے پہنچ سکتی ہے. اس لیے we really need to know how to pray for the lost people effectively. So اور روزے کے تعلق سے بھی ہم سیکھیں گے، لیکن ہم نے ابھی دعا کے تعلق سے ہی سیکھنا ہے. اس کے بعد اور باتیں ہم سیکھیں گے. کیوں ہم نے دعا کرنی ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 8 واپس کی 44 آیت میں، John chapter 8 verse 44, it says, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." So یہاں پر یوحنا کی انجیل میں جو لکھا ہے کہ جو شیطان ہے وہ جو جھوٹا اور جھوٹ کا کیا ہے، باپ ہے. اور جو بھی شخص جو ہے جس نے ابھی تک نجات نہیں پائی، وہ کس کا بچہ ہے؟ شیطان کا بچہ ہے. جس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا کلام کے مطابق، وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے الفاظ کے مطابق وہ کیا ہے؟ شیطان کا بچہ ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ شیطان ہے، جس نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. 2 قسم کے لوگ اس دنیا میں ہیں. ایک قسم کے لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور ان کا جو باپ ہے وہ خدا ہے. اور دوسرے لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ابھی تک اور وہ شیطان کے لوگ ہیں، ان کا جو باپ ہے شیطان ہے. سو لیٹ می کلیئر اگین، جن لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے ان کا جو باپ کون ہے؟ وہ خدا ہے. اور جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ان کا جو باپ ہے وہ شیطان ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 8 واپس کی 44 آیت میں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ہم
اعمال کی کتاب اس کا 26 باب اس کی 18 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ شیطان کے قبضہ میں ہے، شیطان کے اختیار میں ہے۔ یسوع مسیح یہاں پر پالوس رسول کو کہتا ہے کہ ٹو اوپن دے آئیز، ان کی آنکھیں، تو ان کے لیے ان کی آنکھیں کھول دے، ٹو ٹرن them from the darkness to light، ان کو تاریکی سے روشنی میں لے آ، and from the power of Satan unto God، شیطان کی قوت سے، شیطان کے اختیار سے ان کو خدا کے پاس لے کر آ، that they may receive forgiveness of sin، تاکہ وہ گناہوں کی معافی حاصل کریں، and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me، تاکہ وہ اس میراث کو حاصل کرے جو یسوع مسیح میں ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ سو اس لیے ہم نے دعا کرنا ہے اور ان کو اس اختیار سے نکالنا۔ اور ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی وہ ایک قید میں ہیں، قید میں ہیں۔ ایک بہت جو کیا کہتے ہیں تگڑا شخص ہے، ایک بہت زوراور شخص ہے جس نے ان کو پکڑ کر بند کیا اپنی قید میں، قید خانہ میں رکھا ہوا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پر مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 27 آیت میں، مارک چیپٹر 3 verse 27، no man can enter into a strong man's house and spoil his goods except he will first bind the strong man and then he will spoil his house۔ یہاں پر لکھا ہے کہ no man can enter into a strong man's house، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس جو تگڑا شخص ہے، جو مضبوط شخص ہے، زوراور شخص ہے، اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کی چیزیں نہیں لوٹ سکتا جب تک وہ اس کو پہلے باندھ نہ لے اور پھر اس کے گھر کو لوٹ سکتا ہے۔ یہاں پر جو تگڑا شخص ہے، جو مضبوط شخص ہے، یہ جو اسٹرانگ مین ہے، یہ شیطان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ جو لوگ گناہ میں ہیں، they are in the control of a strong man، they are in a bondage، they are in a prison cell۔ اب بہت سارے لوگوں کو، جب میں نے کہا کہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے منادی کرنے کا، لیکن دعا وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب ہوتا گیا کہ یہ it has almost become a profession، یہ جو پریچنگ ہے پروفیشن بن گیا ہے۔ لیکن میں اس کو اور زیادہ، ابھی اس پروگرام میں تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن میں اس کو اور زیادہ کور کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ لیکن I'm gonna pray for you right now، میں آپ کے لیے دعا کرنے کو ہوں، اور جتنے بھی آپ لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میری آپ سے التماس ہے، منت ہے، التجا ہے یسوع مسیح میں، کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ آپ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ابھی اور اسی وقت اپنے دل کو یسوع مسیح کے لیے کھولیں اور یسوع مسیح کے پاس آ جائیں اور اسے کہیں، اے یسوع، میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں مانتا ہوں کہ تو نے اپنے جاہ و جلال کو، عظمت و شان و شوکت کو چھوڑا اور میرے لیے انسان بن گیا، میرے لیے تو نے دکھ سہا، میرے لیے تو نے مار کھائی، میرے لیے تو صلیب پر چڑھ گیا، تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر اور میری زندگی میں آج سے تو میرا مالک اور میرا بادشاہ ہے۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو پلیز ہمیں فون کر کے بتائیں، یا ای میل کے ذریعے سے بتائیں، یا فیس بکس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو نمبرز ہیں، یہ جو تمام نمبر ہیں، آلسو کنیکٹڈ ود واٹس ایپ کے ذریعے بھی کنیکٹڈ ہیں، تو آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی تصویریں بھی بھیج سکتے ہیں، اور چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی اس کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم ان ویڈیو کلپس کو برکت ٹی وی پر بھی دکھا سکتے ہیں کہ کیسے خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے اور چھوا ہے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ I really want to pray for those who are sick۔ کیوں میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے
कि ये जो निशानात और अजीब काम है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़र नहीं पहुंचेगा, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अगर हम बलीवर्स हैं, अगर हम ने ईमान लाया है यीशु मसीह पर, तो फिर ये मौजज़ात होने चाहिए। अगर हम बलीवर नहीं, अगर हम ईमानदार नहीं हैं, तो फिर ये मौजे नहीं होने चाहिए, फिर तो मौजों की तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। So let me say in English, it is written in the Bible, Mark chapter 16, you can read, first, from verse 16, 17, and 18, where it is written, these signs and wonders will take place among them, those who believe. If you are a believer, then it should be happening in your life. Many people today, they don't want to believe in the signs and wonders and miracles. As I have said in the past, many people in the past, they told me, and even just a few days ago, somebody told me, in fact, they sent a letter to me, hey, Pastor, we don't believe in the signs and wonders and miracles ministry. They call themselves Christians. If you call yourself Christian, if you call yourself a believer, and those things are not really happening in your life, how come you can call yourself a believer? You're not a believer, period. Because the Word of God says these signs and wonders will take place among them, those who believe. Are you really a believer? If you're a believer, these things should be taking place in your life and through your life, and you should be casting out demons. You must be, praying in tongues. Praise God. If God gives you that gift, praise God. You must be fighting against the demons and defeating them, crushing them, and laying hand on the sick, and they must be recovered. अगर आप believer हैं तो ये जरूर होने चाहिए. I especially talking to the pastors, especially in the West, they don't believe in the signs and wonders and miracles. I am really sad for these people, because these people almost, I don't know if they're really saved or not. If they're really a born again Christian, they must believe the entire Word of God. The Word of God says these signs and wonders will take place among them, those who believe. So those who sitting in front of the TV want to be healed, I want to pray for you. And the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is not changed. If Jesus Christ is not changed, do you think His Word is changed? Do you think His power is changed? No. His power is not changed, neither His Word is changed, because the Bible says, I, the Lord who change not. God says, God is not a man that He will lie. He's not the Son of Man that He will change His mind. Do you think Jesus changed? Do you think His Word has changed? Do you think His power has changed? No. Nothing is changed. Only these false denominations are really preaching the wrong word and really putting their people in a darkness. So I will encourage you, please lay hand on the sick part of your body, and as I'm going to pray, you're going to be healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command these sick bodies, listen and obey the Word of God and be healed in the name of Jesus. Every kind of sickness, every kind of disease, every kind of cancer, in the name of Jesus, every kind of blindness. If anybody's dead, and you have any dead persons in your family, and you, as you're watching this program, lay hand on a dead person. I command the dead person, listen the voice and get up. In the name of Jesus Christ of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो तमाम भाई बहनें जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी और इसी वक्त अपनी सारी बीमारियों से शिफा पाए, अपनी सारी बीमारियों से शिफा पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर हीलिंग दीज पीपल. खुदा तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन लोगों को छुआ है और शिफा दी है, क्योंकि तू अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत देता है.
لکھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ تو اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ان کو ان کی تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر ہو، شفا دی ہے، نجات دی ہے، برکت دی ہے، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ سو آپ جو نمبر یہاں پر اسکرین پر آ رہے ہیں ان نمبرز کے ذریعے پلیز کانٹیکٹ اس، ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ ہم سن سکیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ Praise God. God bless you. We love you. And remember, Jesus Christ is the only way to heaven. We love you. Thank you very much. Keep watching the Barkat TV and keep on watching God Answers Prayers. Amen.